अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि फाइनली 9 मई का दिन जो है वो शुरू हो चुका है और आज के दिन को अल्लाह करे कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये दिन गुजारे। एक साल कबल ये दिन बड़ा भारी था वतन अजीज़ पर और उसके बाद एक लामुतनाही जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हो गया, वो हमने सब देखा। तो ये दिन अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजर जाए, क्योंकि दोनों तरफ के जो मौक़िफ़ हैं वो बड़े सख्त हैं और बड़े एक्सट्रीम पर हैं और दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो अपने अपने तौर पर इस दिन को मना रहे हैं। कोई यौम स्याह के तौर पर मना रहा है तो कोई जो है वो उसको अपने ख़िलाफ़ जुल्म के ख़िलाफ़ मना रहा है। तो अब ये दिन जो है रैलीज़ उधर से भी निकलनी है, तकरीबात का भी इनेकाद होना है, इजलास भी होने हैं असम्बलियों के, वहाँ पे भी खूब गर्मा गर्म बहस मुबाहिसा होगा। तो बस अल्लाह करे कि ये खैर खैरियत से दिन गुजर जाए। क्या आज की एक्टिविटीज़ रहेंगी इस पे बात करेंगे। वकला का मामला थोड़ा आगे एक कदम और बढ़ा है और वकला ने हड़ताल का ऐलान कर दिया, इस पे बात करेंगे। जो 2 जज साहिबान ने खतूत लिखे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, उन्होंने ये इस्तदा की थी कि जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस लीक की गई हैं उसके हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो ये एक बेंच अब बना दिया गया है दोनों का अलग अलग, जो कि तौहीन अदालत की कार्रवाई को प्रोसीड करेगा। उसके ऊपर बात करेंगे। ये मामला इसका मतलब है कि काफ़ी सीरियस होने जा रहा है। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बात की, लेकिन ज़्यादा जो इसमें ज़ाहिर है PTI के जो लोगों की तकरीरें थी उसका महवर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो बड़ी तुंदो तेज़ किस्म की उनकी जानिब से तकारीर हुई, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनका मामला थोड़ा और गंभीर हुआ है और अब मज़ीद उनके बारे में क्या ख़बरें आ रही हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। खान साहब ने अडयाला जेल में आज कुछ बातें की हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं जी 9 मई से। आज के दिन इमरान खान साहब को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरान और कारकुनान के ऊपर जिस अंदाज से क्रैक डाउन किया गया, उसकी जो एक नज़ीर है हमें माजी में इस तरह की नहीं मिलती। और उसके बाद लातादाद हमने देखा कि अनगिनत दास्तानें जो हैं वो इस तरह की हैं जो अभी तक आई भी नहीं है सामने और कुछ जो हैं वो अब आना शुरू हो चुकी हैं। बड़ी तकलीफ़ देह हैं। यकीनन वो भी तकलीफ़ दे मनाजिर थे कि जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी अपनी ही अमलाक पर हमला करें या जलाओ घेराव हो, ये भी दुख के मनाजिर है। कोई इसको अच्छा नहीं समझ सकता, लेकिन फिर ये हुए क्यों, यहाँ तक नौबत कैसे आई, ये सब सवालात भी फिर अपनी जगह बहुत वैलिड हैं। और ज़ाहिर है कि अगर आप कोई कमीशन बनाएंगे तो फिर उसमें इन सब चीज़ों के ऊपर बहस भी होगी और पता चलेगा कि फिर किसका कितना कसूर था कि ये वाक़यात हुए। तो ये एक बड़ा गंभीर सा एक इशू बन के रह गया है पाकिस्तान का और मैंने पहले भी कहा ये एक दलदल सी है, इससे जल्द पाकिस्तान को निकलना चाहिए, लेकिन अफसोस कि इससे निकला नहीं जा रहा है। हमने देखा कि कल के रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इससे ये पता चलता है कि इदारा वहीं पर फंसा हुआ है। बहरहाल आज इस दिन को मनाने के लिए यौम स्याह के तौर पर हुकूमत भी बड़ी पेश है। उनकी पूरी कोशिश है कि मज़ीद इस मामले के ऊपर PTI की तरफ गंद उछाला जाए, उनको दहशत गर्द करार दिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मामलात संभल ना पाएँ और उनकी आपस में चपकलिश और एक जो दुश्मनी सी है वो बरकरार रहे। तो इसके लिए वो पूरा आग में तेल डालने का काम अपना कर रहे हैं और इसके लिए उनको शायद हिदायत भी कुछ इसी तरह की हैं तो वो उस पर भी अमल पैरा हैं। तो इस सिलसिले में बड़ी अजीब व गरीब सी भी डायरेक्शंस हैं कि जी स्कूल्स में भी आपने तकरीबात इस सिलसिले में करनी है और वीडियोस भी दिखानी है बच्चों को और तस्वीर दिखानी है और इस बारे में बताना है और ये वो पता नहीं अब क्या मतलब। आप एक तरफ ही कहते हैं जी इमरान खान ने जहन साजी की, अब आप क्या कर रहे हैं, आप भी एक जहन साजी कर रहे हैं। जो आप मौक़िफ़ समझते हैं उसके तौर पर आप समझते हैं कि जी उसके मुताबिक जहन साजी कर रहे हैं। तो बहरहाल अब ये उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करने की ऐसा लग रहा है कि कोशिश करेंगे हुकूमती जो लोग हैं PMLN स्पेशली। और फिर उसके बाद ये स्कूल्स में इस तरीके से और भी इदारों में इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि जी वहाँ पर भी इन्होंने यही हिदायत जारी कर दी हैं। उसके साथ साथ जिससे मैंने आपको बताया असम्बलीज़ में भी तकारीर होंगी तो खूब इनके ऊपर जो है लत्ते लिए जाएंगे PTI के और ये
ثابت کیا جائے گا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے, یہ ملک دشمن ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی بھی اس دفعہ ڈیفینسو نظر نہیں آ رہی. ابتدا میں جب 9 مئی ہوا تو پی ٹی آئی تھوڑی ڈیفینسو ہو گئی تھی, تھوڑی نہیں خاصی ڈیفینسو ہو گئی تھی, لیکن اب 8 فروری کے بعد ان کے اندر بھی ایک نیا جذبہ آ چکا ہے اور ان کو اپنی سپورٹ کا اور لوگوں کی ایک ان کی طرف سے جو ایک اسٹرینتھ ملی ہے اس کا اندازہ ہو چکا ہے, جس کے بعد اب وہ بھی فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں اور وہ بھی اس معاملے کے اوپر کوئی ہلکے نہیں آ رہے ہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا جو پریس کانفرنس پہ رد عمل تھا وہ بھی بڑا شدید تر تھا. عمران خان صاحب نے آج جو اڈیالہ جیل میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں, میرا اپنا خاندان بہت حصہ فوج کا حصہ ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ جی فوج, میں نے ہمیشہ کہا کہ فوج جو ہے ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, تو میں نے اس طرح کا میرا ذہن نہیں ہے. لیکن ایک دو لوگوں نے جس انداز سے مجھے اپنا دشمن سمجھ لیا اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور میرے اوپر, میری فیملی کے اوپر کاروائیاں ہوئیں, تو ظاہر ہے ان لوگوں سے کیسے بات ہو, اور ان لوگوں نے جس انداز سے ملک کو سارا تلپٹ کر دیا, عدم اعتماد لائے گی, اور پھر اس کے بعد وہی پالیسی وہی ایجنڈا اگلے آرمی چیف نے بھی فالو کیا, تو یہ ساری چیزیں ملک کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہوئیں. تو خان صاحب کا اپنا اس کے اوپر جو نیریٹو انہوں نے سارا دہرایا. ساتھ ہی انہوں نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی وہ تو معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے اس پہ. تو یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ آنسر نہیں تھا, سب کو پتا تھا کہ خان صاحب کا جواب یہی ہوگا. جو بھی خان صاحب کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب اس بات کے اوپر, جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قصور بھی نہیں ہے, تو قطعی معافی نہیں مانگیں گے. انہوں نے کہا مذمت ہم نے اسی وقت کر دی تھی جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا, اسی وقت میں نے مذمت کر دی تھی, اور مذمت ہم آج بھی کریں گے کہ جو غلط واقعات ہوئے ہیں اس کی کس طرح سپورٹ کی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہوئے کیسے یہ رونما ہوئے, اس کے اوپر تو بہرحال بات ہونی چاہیے. آخر اس کا کیا تانا بانا تھا, شاخسانہ کیا تھا, کس طرح یہ ہوا, اس کے اوپر تو فیکٹس سامنے آنے چاہیے. تو بہرحال خان صاحب کی طرف سے جی صاف انکار ہے, کوئی معافی شافی کا چکر نہیں ہے. دوسری طرف آج پی ٹی آئی نے جو سیمینار منعقد کیا ان کی طرف سے آج بڑی سخت الفاظ میں اس پریس کانفرنس کی تقریباً تردید کی گئی, اور باقاعدہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آپ کا رائٹ نہیں تھا, کوئی آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر جو ہے خود سے ذمہ داری کا تعین کر دیں, اور اس طرح سے آپ کی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ معافی کا مطالبہ کریں. لطیف کوسا صاحب کی جو تقریر تھی وہ اور بھی لیتھل تھی بالکل, وہ تو جس کو کہتے ہیں نا آن فائر تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو ملازم ہیں اور آپ کس طرح معافی کا مطالبہ کر سکتے ہیں, معافی تو آپ ہم سے مانگیں. اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو شروع ہوئے, آپ کو پتا ہے, پھر لطیف کھوسا صاحب بھی خوب دبنگ آدمی, کھل کے پھر بات کی انہوں نے بھی اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کس طرح ہم سے معافی کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جس انداز سے آپ لوگوں نے ملک کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں کیا ہے, اس کے بعد تو معافی آپ کی مانگنی بنتی. اور میں آج یہ دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کی طرف سے آج یہ ٹرینڈ چل رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا, جو لوگ 9 مئی سے رہا ہو کے آئے ہیں قیدوں سے اور جیلوں سے, تو وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی, اور وہ کہتے ہیں کہ معافی تو ہم سے مانگنی چاہیے کہ جس انداز سے ہمارے ساتھ, ہماری فیملیز کے ساتھ سلوک کیا گیا. تو بڑی دردناک کہانیاں ہیں. میں خدیجہ صدیقی کو سن رہی تھی جو لائر ہیں پی ٹی آئی کے, جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی, تو ان کا یہ بتانا تھا کہ وہاں پہ جو لوگ تھے ملٹری ٹرائلز جنہوں نے فیس کیے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ برے حالوں میں تھے, جن کو جیسے ہی یہاں سے یعنی 9 مئی سے کب اٹھایا گیا, کہاں پہ لے جایا گیا, کچھ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا ان کا. پھر جب پتہ چلا کہ وہ ملٹری تحویل میں ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر تشدد ہوا, ان سے زبردستی اعترافی بیان لیے گئے. یہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ پھر بھی اگر نہیں مانے تو ایون ناخن نکالنے والی مشین تک لائی گئی, اور جب وہ سامنے آئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈالے, اور پھر کچھ لوگوں نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس جو تھے وہ دینے پہ رضامند ہو گئے. تو اس طرح کی بھی جو ہیں ہولناک قسم کی خبریں اور لوگوں کی روداد ہے وہ سامنے آتی ہے. شہریار آفریدی صاحب نے نیا پاکستان کو جو انٹرویو دیا ہے وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہے, جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی فیملی پہ دھاوا بولا گیا. یہ سب تو یہ سب پی ٹی آئی کے کوئی 2 4 8 لوگوں کی نہیں, بہت سے لوگوں کی کہانیاں ہیں, اور ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر اس پورے واقعے کے اثرات بھگتے. اور یہ سب بھگتنے کے بعد بھی ہوا 8 فروری, تو اس کے بعد وہ موقع تھا کہ جس کو جتنی سزا ملنی تھی مل چکی تھی. اس کے بعد اس چیز کے اوپر
ہٹ جایا جاتا کہ ٹھیک ہے سب نے سزائیں بھی بھگت لی, لوگوں نے اپنا ورڈکٹ بھی دے دیا, اب لوگ جہاں کھڑے ہیں آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں جو ان کی رائے. لیکن اس کے بعد زبردستی جو ان کی رائے کو روند کر فارم 47 کی حکومت بنائی گئی, یہ اس سے زیادہ گناہ ہے جو کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. تو یہ اب جو چیزیں ہیں اتنی خراب اور اتنی پیچیدہ ہو گئی ہیں کہ اگر آپ ایک کا سرا پکڑنے لگیں گے تو وہ پیچھے پورا ایک آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے تو پورا ایک شاخسانہ ہے کہ کہاں سے آپ وہ ریشم کی ڈور جو ہے وہ سلجھانے لگیں گے, آپ سلجھا نہیں پائیں گے. ہر کسی کی اپنی سٹوری ہے اور ہر کسی کا اپنا موقف ہے. تو بہرحال یہ ساری چیز 9 مئی کے صورتحال ہے. پی ٹی آئی نے ریلیز کا انعقاد کر رکھا ہے, کس حد تک کامیاب ہوں گی. بظاہر جو ماحول نظر آ رہا ہے اس میں لگ نہیں رہا ہے کہ بہت کچھ انہیں فری ہینڈ ملے گا, لیکن الٹیمیٹلی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں میرا خیال ہے کہ اچھی ایک پاور شو کر لے گی ایز یوزول. لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص پنجاب میں تو بالکل کوئی ماحول نہیں ہے کہ انہیں نکلنے دیا جائے. پہلے ہی انہوں نے 2-3 دنوں سے خاصا کریک ڈاؤن کر رکھا ہے. تو یہ جی صورتحال رہے گی 9 مئی کے حوالے سے. باقی اللہ کرے کہ خیر خیریت سے یہ دن گزر جائے. ادھر پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے جو وکلا کے اوپر تشدد ہوا اس کے معاملے کے اوپر, اور انہوں نے کہا جی ہم کوئی عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے. تو مجھے تو یہ وہی اگین چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش نظر آ رہی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی یہی بات کی تھی, کیونکہ یہ جو ایس این بون وغیرہ یہ تو خود اسی حکومت کی سرپرستی میں ہر کام کرتے ہیں, ہر اقدام کرتے ہیں, اور اتنے بڑے واقعات ہو گئے تب تو ان کو کوئی پرابلم نہ ہوا. آج ایک احتجاج کے اوپر اگر تھوڑا تشدد ہوا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا تو نہیں, چلے تشدد تو خاصا ہوا, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ اتنا اسٹرکٹ ایکشن لے رہے ہیں تو کوئی وجہ تو ہے اس کے پیچھے. اور آج میں طلال چودھری صاحب کو سن رہی تھی تو وہ صاف صاف کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح کہا ہم تو ان کو فالو کر رہے تھے. تو یہ انہوں نے بیسکلی میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے. اور اب اس پہ وکلا کو بڑا کلوزلی دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ یونائٹڈ ہو کے کیا اس سارے احتجاج کا حصہ بنیں گے, یا پھر یہاں پہ بھی ہمیں وہ ڈویژن نظر آئے گی جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کے معاملے میں نظر آتی تھی کہ جب پی ٹی آئی کی طرف سے وکلا ونگ کی طرف سے کوئی احتجاج کی یا ایک پروٹیسٹ کی کال دی جاتی تھی تو اس کو اتنا سب پذیرائی نہیں دیتے تھے. تو کیا یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہوگی, یہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا. باقی اسی سیمینار میں اچکزئی صاحب نے بڑی گرم باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا, آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ آئین کی وائلیشن کی ہے اور اب آپ اوپر سے آ کے لوگوں کو غداری کے فتوے بانٹ رہے ہیں. اور خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ انہیں رہا ہونا چاہیے, یہ زیادتی ہے کہ آپ نے انہیں عدت جیسے مقدمات میں جو ہے وہ سزائیں سنائی ہیں, تو شرم آنی چاہیے ایسے معاملات کے اوپر. تو یہ ایک اچھا کامیاب سیمینار تھا جس میں بڑی کھل کے بات ہوئی ہے آئین اور قانون کے اوپر, اور لوگوں نے اس میں کھل کر ایون اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرٹیسائز کیا ہے جہاں جہاں پہ ان کی مسٹیکس نظر آتی ہیں. تو یہ ہے جی سارا کچھ معاملہ. باقی 2 لارجر بینچ بن گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایک تو جناب بنا ہے جو محسن اختر کیانی صاحب نے لیٹر لکھا تھا اس معاملے پر, اور ان کے لیٹر ان کے معاملات لیک ہونے کے حوالے سے جو ان کے خلاف جو تنقید ہوئی, جو کیمپین چلی, اس کے حوالے سے اب توہین عدالت کی کارروائی ہوگی جس کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب, گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب پر مشتمل بینچ 3 رکنی سماعت کرے گا. بابر ستار صاحب کے معاملے پر بھی اسی طرح ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا جس کو محسن اختر کیانی صاحب, طارق محمود جہانگیری صاحب اور سردار اعجاز اسحاق صاحب ہیئر کریں گے. تو اس طرح سے یہ 2 الگ الگ بینچز. تو یہ بھی اپنے طور پر یہ جو بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی جج صاحبان کے پاس تو ہتھیار ہے توہین عدالت کا, وہ کیوں نہیں استعمال کرتے, بجائے اس کے کہ وہ خط لکھتے, وہ انہیں بلا لیتے جو لوگوں نے کمپرومائز کرنے پہ مجبور کر رہے تھے یا انہیں ہراساں کر رہے تھے. تو اب یہ جی سلسلہ شروع ہو گیا. لیٹس سی کہ اب بات کہاں جائے گی. جب آپ کیمپین کے پیچھے جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں تک سرے مل جائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو کہ ان ججز کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لیٹس سی اس کے اوپر کتنی آگے بڑھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کھڑے ہو پاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے ہسٹری میں اس طرح کی چیزیں عام طور پر ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. آخر میں آپ کو یہ بتا دیں جناب کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے مزید خطرناک خبریں ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بولا جذباتی انداز سے ڈیالہ جیل کے باہر آ کر
کہ اب عمر ایوب صاحب یا شبلی فراز صاحب کے انڈر کام نہیں کریں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سائیڈ لائن کیا ہے. تو اس کے اوپر جو مختلف وکلاء ہیں ان کی طرف سے بھی بات سامنے آئی ہے. انتظار پنجوتا صاحب نے اور دیگر وکلاء صاحبان نے یہ بتایا کہ 2 دفعہ اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تو آپ اس طرح سسپیشیس بنا رہے ہیں پوری لیڈرشپ کو, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اس سے پہلے کئی لیڈران ایسے آئے ہیں کہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکے, ہماری اپنی کئی دفعہ نہیں ہو سکی, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے مسائل چل رہے ہیں, تو اس سے اپنی ہی لیڈرشپ کو کنٹروورشل کر دینا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو شیر افضل مروت صاحب نے اس بات پہ بھی تانا مارا کہ جی لوگ کہاں روپوش ہو گئے تھے, پھر کیوں نہیں سامنے آئے, تو اس پہ بھی انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ خود خان صاحب نے بہت سارے لیڈران کو کہا ہوا ہے کہ وہ روپوش رہیں, کچھ کو پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اب آپ نکلیں, اور کچھ ابھی بھی روپوش ہیں. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا یہ خان صاحب کر رہے ہیں, یہ انہی کی ہدایات پر تمام لیڈران عمل کر رہے ہیں. تو آپ اس طرح سے دوسروں کو کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی آپ سامنے نہیں آئے تو آپ کوئی بزدل ہیں یا وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزوں کے اوپر وہی بات ہے, ضرورت سے زیادہ بات کرنا آپ کے بعض اوقات گلے پڑ جاتا ہے, اور یہی معاملہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہوا ہے. اور حالانکہ پارٹی ان سے بہت فائدہ لے سکتی ہے, وہ پارٹی کے بڑے کام آ سکتے ہیں, لیکن ضرورت سے زیادہ بات چیت اور ہر وقت کنٹروورسیز میں جانا یہ کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہوتی, خاص طور پر جب آپ اتنی بڑی جنگ میں برسر پیکار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب سے بھی ان کے بارے میں پوچھا گیا, لیکن انہوں نے وہاں پہ کوئی ان کے بارے میں غلط بات نہیں کی. بعد میں یہ جو سیمینار تھا یہاں پہ بھی شیر افضل مروت صاحب پہنچ گئے, لیکن بجھے سے تھے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے, زیادہ انہوں نے اس پہ بات نہیں کی. لیکن پھر انہوں نے ٹویٹر پہ ضرور یہ میسج ڈالا کہ ابھی 2-4 دن وہ میڈیا سے ذرا دور رہنا چاہتے ہیں. میڈیا